बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 23 अक्टूबर 2025 है और इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से यकम जमादिउल अव्वल 1447 की इस्लामी तारीख है। आज की अहम तरीन खबरों में सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक, मशरक़ वस्ता, पाकिस्तान इंडिया कशीदगी की क्या सूरत हाल है, लेबर कवानीन और फ़्लाइट ऑपरेशन जैसे अहम इशूज़ पर बात की जाएगी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर भी हालात में तब्दीली देखी जा रही है। ये तमाम मालूमात आपको मिलेंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में तारीखी जंगबंदी, लेकिन पस पर्दा क्या खेल खेला जा रहा है और क्या होने जा रहा है, ये तमाम इतलात इस वीडियो में आपसे शेयर की जाएंगी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक दोहा में होने वाले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मुज़ाकरात के बाद बिलाखिर जंगबंदी का जो मुआहिदा तय पाया है, इसमें बहुत अहम शराइत और कुछ अहम खदशात भी छुपे हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा वाज़ेह तौर पर यह कह चुके हैं कि मुआहिदा सिर्फ एक मकसद के लिए है कि दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए, लेकिन ये इसी वक्त कायम रहेगा जब सरहद पार से दयानतदारी के साथ दहशतगर्दी को रोका जाएगा। ज़राए के मुताबिक कई रोज़ से बंद सरहद अब जुज़वी तौर पर खोल दी गई है और तजारती सरगर्मियों की बहाली का आगाज़ हो चुका है। ताहम माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि यह अमन वक्ती साबित हो सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर अफ़गान हुकूमत फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कोई कदम उठाती है तो इनके अपने अंदर बगावत पैदा हो सकती है। मज़ीद इतलात के मुताबिक फितनल ख्वारिज दीगर दहशतगर्द तंजीमों से भी मिलकर अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई कर सकती है। इसलिए अफ़गान हुकूमत दोस्ती और दुश्मनी के दरमियान बारीक लकीर पर चलने पर मजबूर हो रही है। वीवर्स, याद होगा कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अपना पैगाम दे दिया है कि अगर अफ़गानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने देगा, इसे रोक नहीं सकेगा, तो पाकिस्तान को मुकम्मल हक है कि सरहद पार कार्रवाइयाँ करे। और पाकिस्तान की अब अगर कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो ये पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ होंगी, जिसका अफ़गान हुकूमत को भी अंदाज़ा है। इस बारे में मज़ीद मुबस्सरीन का कहना है कि अगर ये महाज खुला तो न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरा खित्ता एक नई आग में जल उठेगा। पाकिस्तान का हदफ सिर्फ ये है कि दुनिया को बार-बार कराया जाए कि अफ़गान सरजमीन दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुकी है, जबकि अफ़गान हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वो अपनी सरजमीन तो इस्तेमाल नहीं करते, मगर पाकिस्तान अपने मसाइल को अपने हद तक तय करे। वीवर्स, यही वो वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी और जंगबंदी का ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि शायद अभी शुरू हुआ है। वीवर, माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये वक्ती जंगबंदी सीज़ फायर कम और स्ट्रेटजिक वक्फा ज़्यादा मालूम होती है। अब सवाल ये है कि क्या ये अमन एक नए तूफ़ान का आगाज़ तो नहीं बनेगा। इस बारे में मज़ीद इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात कभी भी मिसाली नहीं रहे। तारीख बताती है कि दोनों ममालिक के दरमियान 2700 किलोमीटर तवील सरहद पर कभी बाड़ लगाने पर मसला पैदा होता है, कभी सरहद पर आमदोरफ्त के लिहाज से तनाज़ा जन्म लेता है। इस तमाम सूरत हाल के लिहाज से पाकिस्तान का कहना है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद फितनल ख्वारिज पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और अवाम पर हमला करने के लिए सरहद पार से ही आते हैं और अपनी कार्रवाई करके फौरी तौर पर लौटने की कोशिश करते हैं। इस तरह की कोई भी कार्रवाई अफ़गान तालिबान के गवर्नेंट्स के मॉडल के लिए ख़तरा बन सकती है। इसलिए फितनल ख्वारिज के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई अफ़गान हुकूमत अभी तक नहीं कर रही है। इतलात कुछ ये आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान को इस बारे में ख़तरा है कि फितनल ख्वारिज के ख़िलाफ़ अगर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की तो ये फितनल ख्वारिज दीगर जंगजू ग्रुपों के साथ मिलकर अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज खोल देंगे। मुबस्सरीन और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक तारीखी कशीदगी के बाद तो बस अस्करी लिहाज से ही ऑप्शन मौजूद रहता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करता रहे और फितनल ख्वारिज की क़यादत ख़त्म कर दे, लेकिन ऐसा करना सूदमंद ज़्यादा नहीं होगा। वीवर्स, सदर ट्रंप की जानिब से एक बहुत अहम इंकशाफ किया गया जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सदर ट्रंप ने बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा है कि मैंने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान से जंग नहीं होगी।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ انڈیا اب پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا۔ ویورز، وائٹ ہاؤس میں منعقد دیوالی کی تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی کچھ دیر قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے تفصیلات کے لحاظ سے بات ہوئی ہے، جس میں تجارتی، سلامتی اور خطے کے امن سمیت کئی اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اب پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ انڈیا اگر کوئی بھی پلان کر رہا ہے تو اسے بالکل اس پر عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ امن اور تجارت کا یہ وقت ہے۔ مزید کہا گیا کہ بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ روس سے مزید تیل نہیں خریدے گا۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں پاکستان انڈیا جنگ بندی کا بھی ذکر کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ میں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی جنگ رکوا دی۔ دونوں ایٹمی طاقتیں تھیں اور اگر یہ مداخلت نہ کرتا تو وہ جنگ بڑھ بھی سکتی تھی۔ انہوں نے فخریہ انداز میں کہا کہ اپنی صدارت کے دوران دنیا میں 8 بڑی جنگیں ختم کروائی ہیں۔ میں زیادہ تر تنازعات کو تجارت اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دے رہا ہوں، جنگ سے نہیں۔ چین سے متعلق ایک اہم سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا، آئندہ 2 ہفتوں میں چینی صدر سے بھی اہم معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہم چین کے ساتھ بھی بہتر کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور دنیا دیکھے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد انٹرنیشنل ماہرین نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب جنوبی ایشیا میں پاکستان انڈیا تعلقات کشیدگی کی جانب جا رہے تھے اور انڈیا بار بار پاکستان پر دوبارہ سے حملے کی دھمکی دے رہا تھا۔ سیاسی ماہرین کے مطابق ٹرمپ ایک بار پھر عالمی امن کے لحاظ سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ آنے والے انتخابات میں انہیں کافی سپورٹ مل سکے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اہم اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ طائف کی سمت جانے والی الشارع پل کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے متبادل راستہ فراہم کیا جائے گا۔ محکمے نے بتایا کہ پل کے نیچے واقع چوراہا بھی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہے گا۔ محکمے نے کہا کہ یہ بندش جمعہ 24 اکتوبر 2025 سے نافذ ہو جائے گی۔ محکمہ ٹریفک نے وضاحت کی کہ یہ اقدام سڑک کی مکمل مرمت اور بحالی کے کام کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے تاکہ راہداری کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے اور روڈ کو آپریشنل کارکردگی کے لحاظ سے بہتر کیا جا سکے۔ یہ منصوبہ مکہ المکرمہ میں ٹریفک کی بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی جانب کیا جا رہا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے سڑک استعمال کرنے والوں سے اپیل کی ہے کہ متبادل راستوں کا استعمال کریں، ٹریفک ہدایت پر عمل کریں اور گراؤنڈ میں موجود ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ ویورز، ایئر انڈیا ایک بار پھر سے خبروں کی زینت بن گئی ہے کیونکہ ایک اور مسافر طیارے کو فنی خرابی کے باعث ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی۔ بھارتی ایئر لائن کی ہنگامی لینڈنگ میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات بھارتی میڈیا سے رپورٹس ہوئیں۔ ایئر انڈیا اور دیگر بھارتی طیاروں کی ہنگامی لینڈنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب تازہ ترین واقعہ ممبئی سے نیو یارک جانے والی پرواز AI-191 کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بوئنگ 777 طیارہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب 1:15 ممبئی سے اڑا تھا، لیکن 4 گھنٹے پرواز کے دوران اچانک ٹیکنیکل خرابی کے باعث واپس ممبئی کی طرف موڑ دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق طیارے نے صبح 5:30 بجے ممبئی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی ہے۔ ایئر انڈیا کے جاری کردہ بیان کے مطابق پائلٹ ٹیم نے مشترکہ ٹیکنیکل مسئلے کے باعث فوری احتیاطی فیصلہ لیتے ہوئے طیارے کو واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ خوش قسمتی سے تمام مسافر محفوظ رہے۔ ایمرجنسی لینڈنگ کے بعد مسافروں کے لیے ہوٹل میں قیام اور متبادل پروازوں میں ری بکنگ کا انتظام کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران نیو یارک میں بھی ایئر انڈیا کی ایک اور فلائٹ AI-144 کی ٹیکنیکل مسئلے کے باعث روک دی گئی اور مسافروں کو طیارے سے اترنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایئر انڈیا کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ان مسافروں کے لیے بھی جلد متبادل انتظام کیا جا رہا ہے تاکہ سول ایویشن کے قوانین کے مطابق مسافروں کو سہولیات دی جائیں۔ ویور رپورٹس کے مطابق پچھلے چند مہینوں سے ایئر انڈیا اور دیگر بھارتی طیاروں کی متعدد فلائٹس میں مسائل دیکھے جا رہے ہیں، جس نے ایویشن حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔
ماہرین کے مطابق یہ واقعات بھارتی ایئر لائنز کی ٹیکنیکل معیار اور مینٹیننس سسٹم پر بڑے سوال اٹھا رہے ہیں۔ تازہ ترین عالمی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں ہوٹلز کی تعمیر کے میدان میں سب سے آگے نکل گیا ہے۔ ویورز، پورے خطے میں زیر تعمیر ہوٹلوں اور کمروں کا 60% حصہ اب سعودی عرب میں موجود ہوگا، جو کہ 342 منصوبوں اور 92,000 سے زائد کمروں پر مشتمل ہے۔ عالمی کونسل برائے سفر و سیاحت کی جانب سے کہا گیا کہ مشرق وسطیٰ کی سیاحت کی قدر 2025 میں $310 ارب سے بڑھ کر 2032 تک $487 ارب سے زیادہ ہو جائے گی۔ صرف اس سال کے دوران شعبے میں $367 ارب کا اضافہ خطے کی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کرونا وبا سے پہلے کی سطح کے مقابلے میں 25% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مقامی ٹورسٹ کا خرچ بھی بڑھ کر $113 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ 2025 کی دوسری سرمائی کے اختتام تک مشرق وسطیٰ میں زیر تعمیر ہوٹل کی مجموعی تعداد 650 منصوبوں اور 1,65,000 کمروں کے قریب پہنچ چکی ہے، جس میں 337 منصوبے صرف سعودی عرب میں تعمیر ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کا ہدف 2030 تک سالانہ 15 کروڑ ٹورسٹ کا سعودی عرب میں استقبال کرنا ہے۔ یہ ویژن نیوم، بحر احمر، العلا جیسے میگا پروجیکٹس کے ذریعے مملکت کو عالمی سیاحتی مرکز بنانے کی جانب تیزی سے لے جا رہا ہے۔ سعودی وزارت سیاحت نے نئے اور سخت قوانین جاری کیے ہیں، جس میں $25,000 جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ وزارت سیاحت نے اپنے قوانین میں تبدیلی کی ہے۔ سیاحتی اداروں اور کمپنیوں کے لیے نئی کارروائیاں ان کے خلاف ہو سکتی ہیں اگر وہ قوانین پر عمل نہیں کریں گے۔ وزارت کے مطابق ان اقدام کا مقصد مملکت میں ٹورزم کی خدمات کے معیار کو بلند کرنا اور غیر قانونی سرگرمیوں کا مکمل خاتمہ ہے۔ نئے قوانین کے تحت جن خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے، ان کی ڈیٹیل کچھ یہ ہے۔ نمبر 1، بغیر لائسنس سیاحتی خدمات انجام دینا سب سے بڑی خلاف ورزی شمار کیا جائے گا، جس پر $25,000 جرمانہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ایکسپائر لائسنس کے ساتھ کاروبار جاری رکھنا، یہ ادارے میں سنگین خلاف ورزی کے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ نمبر 3، سیاحوں یعنی ٹورسٹ کو گمراہ کن یا جھوٹی معلومات دینا، خاص طور پر ایسی معلومات جو مملکت کی ساکھ یا سیاحتی مفادات کو نقصان پہنچائیں۔ تمام ٹورسٹ کمپنیاں محتاط ہو جائیں، قوانین پر عمل نہیں کیا جائے گا تو $25,000 کم سے کم جرمانہ ہوگا۔ معمولی نوعیت کی دیگر خلاف ورزیوں پر $500 سے $2,000 جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ سعودی وزارت سیاحت نے مزید کہا ہے کہ وزارت سے متعلقہ تفتیشی ٹیمیں اب خلاف ورزیوں کو موقع پر ہی جائزہ لے کر معاملات کو کمیٹی کے سپرد کریں گی، جہاں فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سعودی حکومت کی اولین کوشش ہے کہ تیل کے انحصار پر کم سے کم عمل کیا جائے اور اب ٹورسٹ کے لحاظ سے سعودی عرب بہت اہم اقدام کر رہا ہے۔ سعودی عرب کا مثبت امیج برقرار رکھنا سعودی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی مصنوعات یعنی پروڈکٹس کی شاندار 2 روزہ نمائش کا آغاز ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مکہ المکرمہ کے تجارتی مرکز میں آج پاکستانی پروڈکٹس کو 2 روزہ نمائش کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا، جس میں 50 سے زائد معروف پاکستانی برانڈ شریک ہو رہے ہیں۔ نمائش میں چاول، مسالہ جات، پریزروڈ فوڈ، ٹیکسٹائلز، ہوٹل سپلائز، IT سروسز اور انجینئرنگ مصنوعات کو شامل کیا گیا ہے، جو سعودی مارکیٹ میں پاکستانی مہارت اور معیار کا نیا ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ افتتاحی تقریب میں مکہ چیمبر آف کامرس کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل محمد الحمری نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے نمائش کا افتتاح کیا، جبکہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور مکہ المکرمہ کامرس اینڈ انڈسٹری نے مشترکہ طور پر اس ایونٹ کا انعقاد کیا ہے۔ تقریب میں کونسل جنرل خالد مجید نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ نمائش پاکستانی کمپنیوں کو سعودی مارکیٹ کے قریب لانے کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ پاکستانی قونصلیٹ جدہ کا کمرشل سیکشن ہر طرح کے رابطے، تعاون اور تجارت کے فروغ کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پاکستانی مصنوعات کو سعودی مارکیٹ تک مؤثر انداز میں پہنچایا جائے گا، جس سے دونوں ممالک کی سرمایہ کاری اور مشترکہ کاروباری منصوبوں کو فروغ ملے گا۔ برادر ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ ویورز، سعودی تاجروں کی بڑی تعداد نے پاکستانی مصنوعات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔